बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात आने की वो क्या वजूहात हैं जो ना नज़र आने वाली हैं। नाअहल हुकूमत का होना तो एक वजह है, चलती हुई हुकूमत को हटाना दूसरी वजह है, और पिछले 35 साल से ये जो करप्ट टोला है, कभी जरदारी लीग और कभी नून लीग, मैं तो उसे खून लीग कहता हूँ या खून लीग कह लें, कि हमेशा जब भी आए इन्होंने लोगों का मुआशी कत्ल किया, इन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, जुल्म बरते और कानून में अपनी मर्ज़ी के कानून में रद्दोबदल की। जैसा ये चाहते थे अपने आप को नवाजने के लिए वैसे कवानीन इन्होंने बनाए, ऐसी ऐसी तरामीम की कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होकर रह गया। लेकिन कुछ ऐसे असबाब और हालात भी हैं कि जिनकी वजह से मुल्क जो है वो दिन ब दिन उसके हमारे रुपए की हालत जो है, कदर जो है वो नीचे गिरती चली जा रही है। इन सब बातों के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि लोगों का दूसरे मुल्कों का एतमाद हमारे ऊपर क्यों हट गया है। जी हाँ, इसमें भी वही बात है कि कुछ वजूहात जो है वो नज़र आ रही हैं और कुछ ना नज़र आने वाली भी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल की रिहाई की, कि अदालत आलिया ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में इस बात को लिया। उन्होंने बोला कि बेशक जो उन्होंने बात की, तकरीर की, वो उसके अल्फाज नामुनासिब थे, इंतहाई नामुनासिब थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो उनके मुखालिफ वकील से सवाल किए जा रहे थे तो ये पूछा गया कि 12 शिकें, तो 12 जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे 13 में से, वो तो पहले ही ख़त्म कर दिए गए थे, और 13वां जो है कि इन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। आपने जब 12 के ऊपर जो है वो आपने क्लेम दायर नहीं किया, उसको चैलेंज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप मुतमईन हो गए कि वाकई वो इस काबिल नहीं थी कि उनको चैलेंज किया जा सके। और ये अदालत आलिया जो है ये दहशत गर्दी के मुकदमात पे बिलीव नहीं करती। यानी कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि तकरीर करना बेशक गलत था, ऐसे गलत अल्फाज का चुनाव जो है वो गलत था, लेकिन आप ये साबित करने की कोशिश करें, आपने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया कि उनकी तकरीर की वजह से ऐसी क्या जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल गई जो कि अब तक फैल चुकी होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं फैली, और ना आपने कोई वाज़े और ठोस सबूत दिया। उन्होंने मज़ीद वाज़े किया कि क्या किसी पुलिस के ऑफिसर, आर्मी के किसी ऑफिसर वगैरह से मुलाकात करके इन्होंने बगावत के ऊपर उकसाया, तो मुखालिफ वकील के पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। और फिर बेल के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें यह था कि बेल इनका हक है। हाँ, अगर आप ये साबित कर सकें कि बेल पे जाने के बाद इनके खिलाफ जो सबूत हैं उनके अंदर ये कोई टेम्परिंग करेंगे, कोई रद्दोबदल करेंगे, तो फिर भी हम ये बेल कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मुखालिफ वकील को सांप सूंघ गया था, लिहाजा अदालत आलिया ने डॉक्टर शहबाज गिल को बरी कर दिया ज़मानत पर। कुछ ऐसे ही हालात इमरान खान साहब के साथ भी दरपेश हैं कि तकरीर को बनाया गया, ऐसे अंदाज में पेश किया गया कि उनकी तकरीर से भी दहशत गर्दी, बलवे और आग लगने और गोली चलने का ख़तरा मौजूद था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान वो वाहिद शख्सियत हैं जो अवाम के दरमियान और उन फसादात के दरमियान रुकावट बने हुए हैं। वो इंतहाई ऑर्गेनाइज तरीके से, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से अवाम को लेकर चल रहे हैं। लोग सिर्फ आते हैं, तमीज़ के साथ जलसा सुनते हैं, अटेंड करते हैं, खान साहब को सुनते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने आखिरी कॉल दे दी तो उसके बाद इस्लामाबाद का 26 किलोमीटर का इलाका और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, 13 जमातों का करप्ट टोला वहाँ पे मफलूज होके रह जाएगा, महकूम होके रह जाएगा। अभी ये है कि हमारे मुल्क में ये बड़ी शर्मनाक बात है, मज़हब कार्ड भी खेला जा रहा है एक नेशनल टीवी के ऊपर, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इन चीज़ों की वजह से तो बेशक मुल्क का नाम बदनाम हो ही रहा है, और जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो ये अफरा तफरी और ये आपस में एक दूसरे से सियासी रकाबत इंतहा को जो पहुंच चुकी है, इसकी वजह से उनका ट्रस्ट शेक हो चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान का रुख करने से कतरा रहे हैं। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि चाइना जो सी पैक में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था,
وہ کیوں ہم سے ناراض اور خفا ہے؟ کیا وہ غصے میں بھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب اربوں ڈالر ان کے دینے ہوں، یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں، تو وہ آپ ان سے وعدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں، پھر ان کو نہیں دیتے۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو سیکیورٹی کے انتہائی نامناسب اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کے بعض دفعہ بیچ میں بندے بھی یہاں پہ جو ہے وہ مارے گئے۔ تو جب آپ ان کو سیکیورٹی بھی نہیں دیں گے، فنڈز بھی ریلیز نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ مصیبت کی ہر گھڑی میں چائنا آپ کے ساتھ پہنچا۔ 1962 میں جب جنرل ایوب صاحب نے مارشل لا لگایا ہوا تھا تو ہم نے انڈیا کو رستہ دیا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، چائنا کے خلاف گلیشیئرز والی سائڈ پہ۔ چائنا اس بات کو بھی بھول گیا۔ چائنا ہر برے وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، لیکن آپ نے ہمیشہ، نااہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا۔ وہ اگر قدردانی کر رہا ہے تو وہ ان لوگوں کی کر رہا ہے جو ہر وقت میں چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہاں کے مدبر سیاستدان، مدبر ادارے اور ان کے سربراہان۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کے آف کورس یہاں پہ مفادات ہیں۔ امریکہ جو ہے ہمیشہ چائنا کے مخالف پالیسیاں بناتا رہا، تو چائنا اپنے ہمسایوں سے بگاڑ نہیں سکتا۔ اسے اس چیز کا ادراک ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے اگر چلا جائے تو اس میں چائنا کی بھی مضبوطی کا دار و مدار ہے۔ چائنا کو آپ نے، ابھی آپ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ امداد دے گا سیلاب زدگان کے حوالے سے، بھائی اس کو آپ نے آلریڈی ناراض کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کس کس ملک نے امداد بھیجی ہے، تو یو اے ای نے 39 یعنی 39 جہاز جو ہے وہ امداد کے بھیجے ہیں۔ لگ بھگ 13 جہاز ترکی نے اور امریکہ نے 11 جہاز بھیجے ہیں، جو کہ بظاہر تو ایک بہت بڑی امداد ہے، لیکن یہ بہت بڑا بحران آیا ہے سیلاب کی وجہ سے اس وقت بھی، اور آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں اس کے اثرات مزید نمایاں ہوں گے، کیونکہ کاٹن کی، چاول کی فصل تو آلریڈی تباہ ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر وہاں سے پانی ریلیز نہ ہوا، خارج نہ ہوا، نکلا نہیں، تو گندم کی فصل بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور ہمیں اناج کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اناج باہر سے امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس ریزرو جو ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ تقریباً 8.6 ارب ڈالر کے ریزروز اس وقت ہمارے پاس رہ گئے ہیں، جو عمران خان صاحب تقریباً 17 ارب ڈالر 18 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی رونا رویا کہ خزانہ خالی ہے۔ جب بھی یہ آئے، میں چھوٹا سا تھا، ناؤ آئی ایم لائک گرون اپ، میں ان کا رونا کرپٹ ٹولے کا ہمیشہ سے سنتا آیا ہوں۔ ان کو اچھے حالات بھی ملے ہیں تو یہ خزانہ لوٹنے کی نیت سے چکے آتے ہیں، تو یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ سب خزانہ خالی ہے، قرض اتارو، ملک سواروں کے نام سے پیسہ اکٹھا کر کے پھر بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کے پاس بہت ساری اسٹرینتھس، بہت ساری طاقت موجود ہے۔ وہ اللہ کرے اگر 2/3 میجورٹی سے آ جاتے ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانیز سے بھی ایک ٹارگٹ آلریڈی ان کو بتا کے پھر 4 یا 6 گھنٹے کی میراتھن کا آغاز کر سکتے ہیں کہ ہمیں لائک $100 بلین یعنی $1 ٹریلین کی ضرورت ہے، 100 ارب ڈالر یعنی 1 خرب ڈالر کی۔ تو مجھے یہ یقین ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے میں اگر وہ 4-5 لائنیں فون کی یا 6 لائنیں آن رکھتے ہیں اور ہر لائن جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے اور اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے، مختصر بات کر کے فنڈز کے پلیجز لیے جاتے ہیں، تو ان کو اگر بتا کہ یہ میراتھن کی جاتی ہے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد، یہ خان صاحب کی فراست کے اوپر اس کا انحصار ہے، تو مجھے بہت یقین ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی جو لوگ ملینئر، بلینئر اور ٹریلینئرز ہیں، جو کاروباری ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز بھی یہ $1 ٹریلین کو انشاءاللہ کراس کر جائیں گے اور پاکستان کے قرضے جو ہے وہ انشاءاللہ اتر جائیں گے۔ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے انشاءاللہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو آپ سوچتے ہیں کہ گلے کیوں نہیں لگایا جا رہا، ہمارے دوست ممالک، عرب ممالک اور دیگر ممالک، اس کی چند اور وجوہات بھی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیشہ غلط نظام الیکشن جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ نمائندوں کو چننے کا جو نظام تھا ہمیشہ ہی وہ غلط رہا، اور ہر کسی نے ہر بار یہی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، خواہ وہ الیکشن جیتا یا ہارا۔ تو ایک تو غلط نظام الیکشن ہے،
دوسرا، غیر مقبول اور نااہل حکمران زیادہ تر آئے، اور غلط خارجہ پالیسیاں جو کہ آزاد نہیں تھیں. اسی وجہ سے ہم افغانستان کی جنگ میں بھی گئے اور ہم نے اپنے 80,000 سے زائد آفیسرز اور جوان جو ہے وہ قربان کیے، شہید ہو گئے، اور ہم نے اپنے اربوں ڈالرز اس میں جھونک دیے، اور ہمیں حاصل بھی نہیں ہوا، الٹا ہمیں انکل سام سے US سے گالیاں بھی پڑی. بہتری کے اور دوسرا یہ ہے کہ ویلتھ کریشن اور جاب کریشن نہیں کی گئی. ایسے سیکیورٹی کے اور معاشی اقدامات، بہترین اقدامات نہیں اٹھائے گئے کہ فورن جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بڑھ سکے. اب بہتری کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنا کورس کریکشن کرنی ہوگی، درست راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، صحیح سمت منتخب کرنی ہوگی، سیاسی حوالے سے، اداروں کی پالیسیز کے حوالے سے، عوام کے لیے جاب کریشن کے حوالے سے، اور ہر حوالے سے آپ کو ایک درست سمت کا انتخاب کرنا ہوگا. جوڈیشری کو آپ کو سہولتیں باہم پہنچانی ہوں گی تاکہ جلد اور فوری انصاف جو ہے لوگوں کو مل سکے. اسی طرح سو آن اینڈ سو فار، ہر سمت میں، بچوں کی ایجوکیشن میں آپ کو درست انتخابات لینے ہوں گے کہ بدلتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ان کو تعلیم مہیا کی جائے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم کو، ان کو سستی یا مفت تعلیم بھی فراہم کی جائے، جیسے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ٹیکنیکل ایجوکیشن، فری ایجوکیشن کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا. اسی طرح آپ کو عوامی اور ملکی مفادات میں فیصلے، دفاعی حوالے سے بہترین فیصلے کرنے ہوں گے، اور درست خارجہ پالیسی جب تک آپ اختیار نہیں کریں گے، آپ کی لوگوں اور ملکوں کے اندر عزت اور کریڈیبلٹی نہیں بنے گی اور نہ بڑھے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں اور اپنی داخلی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا. اس کی مثال بہت ہی مختصر دے کے میں آگے چلوں گا کہ جیسے اسٹیبلٹی تھی، سیاسی استحکام تھا، گو کہ خان صاحب جو ہے وہ دھاندلی کی وجہ سے ان کو سادہ اکثریت یا جسے 2/3 میجورٹی کہتے ہیں وہ نہ مل سکی، تو وہ مخلوط حکومت ہونے کی وجہ سے ان کے پاس گو کہ اس طرح کے اختیارات نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو انویسٹر تھا اس کو اعتماد تھا، عوام مطمئن تھی اور چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی تھی. کراچی میں، بلوچستان میں امن تھا، اور اب اس سیاسی ابتری اور معاشی بدحالی کی وجہ سے کراچی میں پھر سے قتل و غارت اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم ہو گیا ہے. تو جب تک داخلی صورتحال بہتر اور مضبوط نہیں ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. ہمیں کبھی کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ڈالر دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات وہ والی جو نہیں نظر آ رہی وہ کیا ہیں؟ اس سے پہلے ایک گلمپس، ایک جھلک میں لے لوں، ایک تائرانہ نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں کہ ایک تو یہ چلتی ہوئی حکومت کو ظاہر ہٹایا گیا، اور یہ 13 جماعتوں کا کرپٹ ٹولہ حکومتی نظام کو چلا نہیں پا رہا. عوام کا اور غیر ملکی اداروں اور حکومتوں کا اعتماد جیتنے میں بری طرح ناکام ہے. صدر پیوٹن صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، ایک بہترین اور سنہری موقع ملتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بہتری ہوتی ہے یا کس کی وجہ سے ہوتی ہے، چوروں کی وجہ سے ہی صحیح. کیا پتا کہ اس وقت اس کی نیت جو ہے وہ کتنی خالص ہو چکی ہو، لیکن آپ کو ایک سنہرا موقع ملا. ہم آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے ایک اچھی نیت سے وہ میٹنگ ارینج کی، ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کی نااہلیت کی وجہ سے کہ آپ کو جب ایز اے وزیر اعظم، ایز اے پرائم منسٹر آپ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کو کرٹسی، سوشل نارمز، ایتھیکل ویلیوز، لیٹسٹ ایکوپمنٹ کا یوزیج، اس کا استعمال آپ کو سکھایا جاتا ہے. آپ کو ایئر پیڈ یوز کرنا نہیں آ رہا، آپ کو بلوٹوتھ ڈیوائس یوز کرنی نہیں آ رہی. آپ کو کس نے وزیر اعظم بننے کے لیے مشورہ دیا تھا؟ آپ وہاں پہ جگ ہنسائی کا موقع بنے، اور جب آپ نے باتیں بھی کی تو آپ نے کوئی پلیجز نہیں لیے، کوئی کمٹمنٹس نہیں لی، نہ اپنی کوئی کمٹمنٹس ان کو دی. آپ فوٹو سیشن کرا کے وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے. نہ آپ نے گندم کی بات کی، نہ پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی، نہ کسی اور چیز کی بات کی. انسلٹ تو آپ پہلے ہی کروا چکے تھے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کو نہیں آتا تھا، آپ نے نہیں سیکھا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے پلیجز ہی نہیں لیے،
آپ کسی ایسے مدعے پہ آئے ہی نہیں کہ پاکستانی عوام یا پاکستان کا بھلا ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ وی آر لیسٹ امپورٹنٹ ان یور آئیز. پاکستانیوں کی آپ کی نگاہ میں کوئی قدر ہے ہی نہیں. ڈالر تو بہت نیچے کی چیز ہے, وہ تو ایک مادی چیز ہے. انسان کی قدر ہوتی ہے. آپ کو تو تمام پاکستانیوں اور پاکستان اور پاکستانی اداروں کی, پاکستان کی عزت کی آپ کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور تکریم ہی نہیں ہے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے, آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ نااہلیت کی وجہ سے بھی ڈالر دن بدن گر رہا ہے, جابز ختم ہو رہی ہیں, فورن انویسٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ کئی تو اپنا بزنس بند کر چکے ہیں کیونکہ وہ درآمدات کرتے تھے اور وہ پروڈکٹس کو بیچتے تھے, وہ ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ڈالر میں ادائیگی ہوتی ہے. اور جو ایکسپورٹرز تھے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ ان کو ایکسپورٹ میں وہ نفع حاصل نہیں ہو رہا. بہت کچھ. لیکن جو ہڈن چیزیں ہیں جو نہ نظر آنے والی ہیں, ان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے ای جو لوگ وزٹ کرتے ہیں, یو اے ای نے ایک کنڈیشن رکھ دی, ایک شرط رکھ دی ہے کہ جب لوگ وزٹ کریں گے وہاں پہ تو وہ شو منی جسے آپ کہتے ہیں وہ $5,000 وہاں پہ شو کریں گے. اب یہ ساری ادائیگیاں. اچھا دوسری چیز, آسٹریلیا, یو کے, یونائٹڈ کنگڈم, یہ انگلینڈ وغیرہ جو انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ویلز, آئرلینڈ, اس کو یو کے کہتے ہیں. عام لوگوں کی سمجھ کے لیے میں بتا دوں, آسٹریلیا, یو کے, امریکہ, کینیڈا, یہ وہ ٹاپ کنٹریز ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزاز آج کل دھڑا دھڑ دے رہے ہیں. ان کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ان کا ٹرسٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. انہوں نے اپنے جو شرائط ہیں وہ ایسی رکھی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کی سلیکشن کے لیے, جس میں آپ کو اپنی کچھ فیس آلریڈی, کچھ نہیں بلکہ لائک مور دین 70% اور بعض کیسز میں 100% فیس پہلے جمع کرانی پڑتی ہے. ویزا ریفیوز ہونے کی صورت میں آپ کے کچھ ایڈمیشن چارجز وغیرہ کٹ جاتے ہیں, آپ کو باقی فی واپس مل جاتی ہے. تو ایک تو ایڈمیشن وہ جو اوور آل فی ہے وہ آپ کو ایڈوانس میں دینی ہوتی ہے. دوسرا آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ اور اپنی جو ہے مالی حیثیت ثابت کرنی ہوتی ہے, اور پھر آپ کو آئلٹس وغیرہ, انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹ وغیرہ ایک خاص برانڈ کے ساتھ, یوزلی منیمم 6.5 بینڈ کے ساتھ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی شرائط جب آپ پوری کر جاتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. اور وہ دیتے اس لیے بھی ہیں کہ ایک تو ان کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں, دوسرا ایجوکیشن انڈسٹری سے یہ لوگ بلینز آف ڈالرز ایوری سنگل منتھ کماتے ہیں. تو اب یہ جو ادائیگیاں ہیں یہ کریڈٹ کارڈ سے ہوتی ہیں, اور یہ جو ادائیگیاں ہیں یہ اوپن مارکیٹ اس کو پے کر رہی ہے, عام بینک جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں. اب اس وجہ سے بھی ڈالر دھڑا دھڑ ڈیلی بیسس پہ گرتا چلا جا رہا ہے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بھی گر رہا ہے, اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی, عدم استحکام کی وجہ سے, اور جو سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے بھی گر رہا ہے. اور یہ جو کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیاں ہوتی ہیں فی وغیرہ کی, کیونکہ وہ ٹرسٹ تو کرتے ہیں پر اتنا بھی نہیں کرتے. ڈیبٹ کارڈز وغیرہ یہ وہ نہیں, وہ کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی لیتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جو ہے یہ لنکڈ ہوتا ہے, تو اس کی ایک ساکھ ہوتی ہے کریڈٹ کارڈ کی اداروں کی نظر میں. وہاں سے جب ادائیگی ہوتی ہے تو وہ ادائیگی پھر اوپن مارکیٹ سے, اوپن بینکس جو ہے ان کو کرنی پڑتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ اسٹیٹ بینک سے کہا بھی گیا ہے, اور ان کو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ آن بھی کرنی چاہیے تاکہ اوپن مارکیٹ پہ اس کا برڈن کم سے کم پڑے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے چکر میں باہر جا رہے ہیں. کچھ جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں. جب خام خواہ وہ باہر جا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں پہ, چلو ایجوکیشن بھی کرتے رہیں گے, اجازت لے کے 2 دن 3 دن جو ہے وہاں پہ حاضری لگا کے اور ساتھ کام کریں گے, تو خام خواہ جانے والوں, اسٹوڈنٹ ویزا کا سہارا لے کے خام خواہ جانے والوں کی وجہ سے جو ڈالر میں فورن ایکسچینج ہمارا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, ہماری رقم ضائع ہو رہی ہے, پاکستانی روپیہ جا رہا ہے فورن ادائیگیوں کی وجہ سے. تو وہ تو رک سکتا ہے جب آپ جاب کریشن کریں, جب آپ ویلتھ کریشن کریں. تو یہ وہ 3 بڑے پوائنٹس ہیں جو نظر نہ آنے والے پوائنٹس ہیں, اور ان کی وجہ سے بھی ڈالر میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ دبئی میں 21 فلائٹیں روزانہ جا رہی ہیں. ہر مسافر کو $5,000 جب شو کرنے پڑیں گے تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا پاکستان کے اندر ریزروز کا. اب آئی ایم ایف کے پیسے ہمیں ملنے کے باوجود ہمارے پاس کتنے, انہوں نے $7,000 $6,000 دے دیے ہوں گے, 6,000 ارب ڈالر یا جو بھی, اوور آل $8.6 ارب اس نااہل حکومت نے ہمارے پاس چھوڑے ہیں خزانے میں. اور ان کے
پیسے ہمیں ملنے کے باوجود IMF کے پیسے ملنے کے باوجود ہمیں کم از کم 22 ارب ڈالر کی مزید ضرورت ہے. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مفتاح اسماعیل ویسے تو نہیں رو رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ وزیر اعظم فنڈ میں ڈالیں، اور جناب وہ بعد میں وہ ناک کو اور آنکھوں کو مل رہے ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا رونا روکا، اپنے آنسو ضبط کیے. تو جب آپ نااہل ہوں گے تو یہ تو ہوگا، یہ تو بھگتنا پڑے گا آپ کو پھر. تو مجھے یہ بڑی امید ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں، خان صاحب حکومت میں آ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز اور جو ہمارے ویل سیٹلڈ پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ انشاءاللہ اگر خان صاحب پھر سے ایک جو ہے ٹیلی تھون ٹائپ کوئی پروگرام کرتے ہیں اور زیادہ فون لائنز رکھ کے زیادہ ٹائم کے لیے کرتے ہیں اور ٹارگٹ آلریڈی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آج ہمارا ٹارگٹ $1 ٹریلین ہے. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ، مجھے 100% بہت یقین ہے اپنی عوام کے کردار کے اوپر کہ انشاءاللہ وہ خان صاحب کو اور پاکستان کو کبھی جو ہے وہ ڈمپ نہیں کریں گے، کبھی اس کو نیچا نہیں ہونے دیں گے اور وہ سپورٹ کریں گے. رہی بات خان صاحب کی نااہلی کی، تو نااہلی ختم ہوتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے اگر خان صاحب سرنڈر کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے اداروں کے اوپر فیصلوں کے حوالے سے، عدالت عالیہ پہ، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، تو خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے الیکشن جیت کے 2/3 میجورٹی سے خان صاحب کے لیے قوانین میں چینجز لانی ہے، کیونکہ یہ جھوٹے اور انتہائی فرسودہ قوانین بنا کے اور ترامیم کر کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اور ان کو اگر دھکیلا گیا جیل کی طرف خدا نخواستہ تو یہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی. تو جب پارٹی جیت جائے گی، قوانین میں واپس امینڈمنٹس ہو جائیں گی، خان صاحب واپس آ کے پھر کسی سیٹ سے الیکشن جیت کے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان جو یقین کر رہا ہے خان صاحب کے اوپر کہ وہ ایک کریڈیبل شخصیت ہے، وہ ہمیں انشاءاللہ لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اللہ پاکستان کا، پاک افواج کا، ہمارے اداروں کا حامی و ناصر ہو. تمام پاکستانیوں کی اللہ پاک حفاظت کرے اور ہمیں ترقی اور ہمارے ملک کو دوام نصیب کرے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.